अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा आप लोगों से 9 दिसंबर आ रही है जिसको हम लोग यौम शुहदा के नाम से याद करते हैं, उस पर आप लोगों से बात करूं। हर चीज़ हम लोग बहुत अरसे से इस चीज़ को यौम शुहदा जो है बहुत अरसे से हम महाजिर इसको मनाते हैं, मगर अब एक मुखालफत बराए मुखालफत का जो एक तरीक़ा निकला है ना कि किसी आदमी से अगर कोई आपका इख्तलाफ हो जाए तो आप उसकी तमाम चीज़ों पे पानी फेर दें, और मुखालफत बराए मुखालफत अगर हमने काम शुरू कर दिया तो हमारी कौम तो कहीं पे भी नहीं नज़र आएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल रहा है या नहीं। अगर कोई है इस वक्त देख रहा है तो मुझे बता दें कि ये चल रहा है। अब इसमें मैं टैग कर रही हूँ। चलिए, अब मैंने टैग भी किया। अब तो जो चीज़ मतलब हर चीज़ से तो इख्तलाफ नहीं होता ना। जैसे मेरा अल्ताफ़ हुसैन भाई से इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ हो गया, मैं हट गई उसके पास से, मगर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन भाई की हर चीज़ से इख्तलाफ हो गया। हम अब साथ में बहन भाई रहते हैं, हम एक घर में रहते हैं, हमारे इख्तलाफात होते हैं, हम दूसरे घरों में चले जाते हैं, हम बड़ा घर बना लेते हैं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम उस चीज़ को कहे कि नहीं जी अब्बा भी ख़राब थे, अम्मी भी ख़राब थे, बहन भाई भी ख़राब थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो लोग जो किसी के ऊपर खड़े होकर, किसी की फ़िलासफ़ी पे खड़े होकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, वो शायद उनकी फ़िलासफ़ी ये हो सकती होगी। और मैं आज इस यौम शुहदा के हवाले से कहूँगी, तमाम अपने जितने भी महाजिर हमारे जो अपने आप को कोई हम लीडर समझते हैं, या वो समझते हैं कि उनको चंद महाजिर सुनते हैं या बहुत से महाजिर सुनते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि देखिए, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ से हम महाजिरों का तो कोई हल नहीं निकलेगा। हमको एक मुद्दे पे बात करना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन भाई का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है। जितने भी महाजिर लीडर इस वक्त निकले हैं, ज़्यादातर वो अल्ताफ़ हुसैन भाई के लगाए हुए दरख्त से निकले हैं। होंगे उससे पहले भी, मगर मैं उससे पहले की सियासत ना मुझे मालूम है, ना मैं उस पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। वो एक बिखरा हुआ माहौल था। वो एक अलग पाकिस्तान बनने के बाद से एक अलग हालात थे जो महाजरीन वहाँ से आए थे। मगर जो यूनाइट हुए, जिनको एज अ महाजिर कौम समझा जाने लगा, तो वो तो MQM के बाद ही हुआ ना। मतलब उसकी जितनी भी स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ती गई। तो हम लोग बरसों साथ रहने के बाद हमारे हाँ नज़रियाती इख्तलाफात हो गए, सब अलग हो गए। एजेंसियों ने किसको लिया, एजेंसियों ने किसको नहीं खरीदा, हम लोग इस बात से बाहर निकल आए, क्योंकि ये एक बड़ी डिफरेंट डिबेट्स हैं। मगर अब हमारा मेन मकसद हम सबका अलग अलग भी है ना। हम जो जिस तरह भी काम कर रहा है, उसका असल मकसद है महाजिरों को महफूज रखना, जिंदा रखना, इज्जत के साथ रखना, और उनको अपने हुकूक दिलवाना। ज़ाहिर बात है, हम बार बार ये चीज़ मुद्दा रिपीट होता है कि महाजिर वो लोग, हम लोग वो हैं जिन्होंने बांग्लादेशी बहन भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था, और हमारा साथ दिया था। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बना था GM सैयद साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का साथ दिया था, तो पाकिस्तान वजूद में आ गया, वरना नहीं आता। वरना तो कोई ना पठान चाहते थे पाकिस्तान बने, वली खान बिल्कुल वो मना करते थे, बाजा खान उन्होंने मना किया था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। वो इंडिया के साथ थे, तकसीम नहीं चाहते थे। ना पंजाब चाहता था कि पाकिस्तान बने, कोई भी। बलूचिस्तान पे तो बाद में कब्जा हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ सिंध ने हमारा साथ दिया, ये एक हकीकत है। तो
ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس آئیڈیا کا ساتھ دیا، یا انگریز جو ملک بنا رہا تھا، جو اس کو ہندوستان کو تقسیم کرنا تھا. دیکھیں یہ اب وہ ہسٹریز ہیں جو کہ آپ سب لوگ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں تو آپ لوگوں نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی ہے، جتنی بھی جغرافی پڑھی ہے، وہ سب غلط پڑھی ہے. آدھا سچ آدھا جھوٹ، آدھا سچ آدھا جھوٹ بنا کے بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا فوری طور پر انہی لوگوں کے ہاتھ سے پاور چھین لی گئی. ان کو بنگلہ دیش کو تو 22 کہنا چاہیے 20 سال میں 23 سال میں 71 میں وہ الگ ہو گئے. ان کو مجبور کر دیا، جبکہ وہ میجورٹی میں تھے. میجورٹی میں ہونے کے باوجود ان کو مائنورٹی کو، یہ دنیا کی تاریخ ہے پہلی، کہ اس سے الگ ہونا پڑا. اس کے بعد ہم تو لاوارث ہو گئے نا. ہم تو جن کا ہاتھ پکڑ کر آئے تھے یہاں پہ، جہاں پہ مسلم لیگ کی ڈھاکہ میں جہاں پہ بنیاد رکھی گئی تھی. آج تو مسلم لیگ بنی جو گھوم رہی ہے پاکستان کے اندر، جس مسلم لیگ کی جس زمین پہ بنیاد رکھی تھی ہم نے انہی کو نکال دیا. ان کے بچیوں کو، عورتوں کو مار کے کاٹ کے سب کچھ کر دیا گیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی فارمولا اب ہمارے ساتھ بھی اپنایا جا رہا ہے. ہم بالکل حصے بکروں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے. اس سے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کیا الطاف حسین بھائی کو گالیاں دے کر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، یا آپ کو مصطفیٰ کمال بھائی کو گالیاں دے کے ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، یا اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ایک وجود بتا دیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو برا کہہ کے کیا چیز ہم حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں حاصل کر رہے. ہاں چند لوگ جو دیکھیں پاکستان میں، آپ یہ سب جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو بھی بیٹھے ہوئے مہاجر لیڈران ہیں وہ سب کے سب فوج کے انفلوئنس میں ہیں. مطلب اس کو آپ میں بولوں نہیں جی وہ تو بہت ہیرو ہیں، اور ہیرو ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں ہیں. وہ جس دن سچ بولنے لگیں گے، حق بولنے لگیں گے، ان کو آپ سب جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے سب سے بڑا آپریشن مہاجروں کی پارٹی میں ایم کیو ایم میں سب سے بڑا جو آپریشن تھا وہ پرویز مشرف نے کروایا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مہاجر جرنل تھا اور اس نے بڑا ساتھ دیا. کس چیز میں ساتھ دیا؟ کرپشن کرانے میں ساتھ دیا، پیسے کمانے میں ساتھ دیا. یہ ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ وہ بہت ڈبیٹ ہے کہ ہاں اندرونی طور پہ غلطیاں ہوئی، پریشانیاں ہوئی، مگر آپ لوگ ہم سارا زکام اگر الطاف حسین بھائی پہ ڈال دیں. الطاف حسین بھائی تو دور بیٹھے ہوئے نا. میں تو خود اس چیز کی گواہ ہوں کہ جب میں نے شکایت لے کے گئی تھی یہاں سے، تو کس طریقے سے یہ تمام لیڈران جو آج لیڈر ہیں بنے ہوئے، ان لیڈروں نے میری مخالفت کی، مجھ سے دشمنی کی کہ یہ الطاف حسین بھائی کے کان بھر رہی ہیں. تو وہ تو لیڈر ہے، وہ تو سارے فیورٹ ہیں آج بھی فوج کے. جنہوں نے مخالفت کی، مجھے سزا دلوائی، مجھ سے اس وقت میں بڑی پوزیشنز کے اندر تھی، وہ ساری میری پوزیشن چھین لی گئی کہ اس نے جا کے شکایت کری ہے سب کی. میں شکایت نہیں، دیکھیں میں ایک 20 سال سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں. میری ایک پرابلم ہے یا میری ایک عادت ہے، جو بات میرے ذہن کو صحیح لگتی ہے وہ میں کہتی ہوں، کہیں پہ بھی ہوتی ہے. ہاں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات غلط کہی ہے تو اس سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں، اور میں کہتی ہوں نہیں مجھ سے کل میں نے یہ دیکھا، اس طرح میرا نظریہ تھا. مگر کسی چیز کو میں غلط سمجھتے ہوئے نہیں کر سکتی وہ کام، کہ میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. میں اندھے یقین پہ کسی پہ نہیں یقین رکھتی ہوں. تو ہم سب بھی اس بات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ کیا یہ لاجکس ہم لوگوں کو جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک چانس دیا ہوا ہے، ایک موقع دیا ہوا ہے. اس چانس کو آپ لوگوں نے اویل کرنا ہے. اب آپ ہر آدمی اپنی زندگی کا خود رائٹر ہے. آج میں جو بول رہی ہوں، آج کا دن کل میرا پاسٹ بن جائے گا. آج ہی کے دن جو میں پلان بناؤں گی وہ میرا مستقبل ہوگا. میں اپنی اس سٹوری کے اندر میرے ہاتھ میں میں ناول اپنی خود لکھ رہی ہوں. میں اس میں ولن بنوں گی، میں اس میں ہیروئن بنوں گی، میں اس میں ہیرو بنوں گی، میں اس میں سائیڈ ہیروئن بنوں گی، وہ جو تالیاں بجاتے ہیں لوگ گزر جاتے ہیں میں وہ بنوں گی. آپ نے اپنا رول خود لکھنا ہے، اپنے زندگی کا. اپنا قلم کسی کے ہاتھ میں مت دیجیے، کیونکہ یہ تو ایک بات ہے نا، آپ کا کسی عقیدے سے تعلق ہے، آپ کا کسی مذہب سے تعلق ہے، آپ اکیلے خود مریں گے. آپ کے ساتھ اپنے سگے بچے، سگے بہن بھائی، سگے ماں باپ نہیں جاتے جب ہم مرتے ہیں.
تو اس وقت کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی جواب ہو نا، یہ میں نے ابا نے کہا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا، یہ میری اماں نے کہا تھا میں نے اس لیے کر لیا، یہ میرے لیڈر نے کہا تھا، میرے کالج والوں نے کہا تھا، نہیں. ہم سب وی آر سب کے سب آنسریبل ہیں، ہم اپنی ذات کے. تو اس وقت میرا قصہ مختصر یہ ہے بات کرنے کا کہ ہم مہاجروں کو، میں کیونکہ ایک مہاجر ایکٹیوسٹ ہوں، الطاف حسین بھائی کے پاس سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھی میرا ہاں سندھو دیش کا جو ان کا فارمولا تھا وہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوا. انیشلی سمجھ میں آئی باتیں جو وہ کہہ رہے تھے. ایک سیاسی چال ہوتی ہے، ایک سیاسی وہ ہوتی ہے جو شاید بہت سارے لوگوں نے مل کے کیا ہوگا. ہم سندھ میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کو بھی پتا ہے کہ سندھ پر ایسا نہیں ہے کہ سندھی جو کمزور لوگ ہیں وہ ہماری طرح ہی پریشان ہیں. سندھ پر ایک پاکستان کی فوج نے وڈیروں کے ساتھ مل کے، نام نہاد وڈیرے، وہ وڈیرے بھی نہیں تھے، وہاں کے کنگلے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو ملا کر فوج نے ایک چھاونی بنا لی ہے. کیونکہ سندھ کا اور کون سا شہر، کراچی کما کے دیتا ہے، پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے. تو اس کو قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے چند کرپٹ، اور ہر جماعت میں سے، ہر صوبے میں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہر جو بھی جگہ ہے وہاں پہ چند کرپٹ لوگوں کو، فوج کا وہی طریقہ کار واردات ہے، اس نے چند کرپٹ لوگوں کو خرید لیا اور پھر ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ پاور میں ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اپوزیشن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی حکومت ہے، فوج ہے اور فوج ہے اور فوج ہے. تو اب جو بھی ہماری پارٹی 29 سیٹوں سے، 30 سیٹوں سے، کتنے سینیٹر سے، کتنی سب چیزوں سے، اس کو بالکل، تو کیا پوری دنیا کو نہیں معلوم ہے؟ پوری دنیا کو معلوم ہے یہ بات کہ ایک اتنی بڑی کمیونٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے، میں تو سمجھتی پنجاب کے بعد، 7 کروڑ مہاجر ہیں پورے پاکستان میں. تو 7 کروڑ مہاجر جو ہے نا، اس میں سے میرے خیال میں 3 لاکھ 4 کروڑ تو میرے خیال میں سندھ میں ہی ہوں گے مہاجر، کراچی میں ہوں گے میرے خیال میں 3-4 کروڑ تو صرف کراچی کے اندر ہی ہوں گے. اتنی بڑی کمیونٹی. تو ہم ایز اے بڑی کمیونٹی، ایک بڑی تہذیب، ایک بڑے تمدن کے ساتھ، ہم کو جو ہمارے سندھی لوگ بھی ہیں، جو ہمارے پاس سپریس لوگ بھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وہ سب ہم کو مل کے چلنا ہوگا. جس طریقے سے سندھ کے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہجرت کرتے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، ہم ہجرت کر کے، ان لوگوں نے کہا تھا نا، محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا، تو اب وہ فیصلہ غلط ہے، صحیح ہے، غلط بنا تھا، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اس وقت کیونکہ بات پوائنٹ ہو رہا ہے یوم شہداء کا، یوم شہداء کے اوپر اب کیونکہ یہ الطاف، مطلب میں یہ مختلف چیزیں سن رہی ہوں، کیونکہ جی وہ الطاف حسین کے بھائی ہوئے تھے شہید اور فلاں ہوئے تھے، تو ہر چیز الطاف حسین بھائی نے غلط کی، ہر چیز. مطلب یہ تو ظلم ہے. ایک آدمی ایک لیڈر بنا، اس نے پوری زندگی دے دی، ان کی بہت ساری چیزیں غلط ہوئی. کون سا دنیا کا کون سا ایسا لیڈر ہے جس کی ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں؟ بس آپ لوگوں نے جو کیا بیٹھ کے وہ صحیح ہے، انہوں نے جو کیا وہ سب خراب ہے. مطلب کسی کو بولتے وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کو کسی پہ ہم تہمت لگا رہے ہیں، کوئی الزام لگا رہے ہیں، تو یہ سوچ کے تو لگائیں. کیوں؟ مطلب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو وہاں پہ ان کے کون سے لبیک یا رسول اللہ والے لوگ ہیں، وہ سڑک پہ کچل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، ان کو گلدستے دیے جا رہے ہیں. مہاجر اگر الطاف حسین بھائی کا نام، اگر کوئی الطاف حسین بھائی کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. فریڈم آف اسپیچ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، یہ اس انسان کو کیوں بنایا. کیا اللہ تعالیٰ اس دن شیطان کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ دنیا کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو سب سے پہلے دنیا کا سبق فریڈم آف اسپیچ کا تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ شیطان تک کو اجازت دے دی. فرشتوں نے اختلاف کیا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم کو پہلا سبق تو وہیں سے ملتا ہے فریڈم آف اسپیچ کا. سب کو بولنے کی اجازت ہے، سب کو جو اپنے جو رائے ہے، جو کر رہا ہے وہ کرنے دیجیے. 9 دسمبر جو لوگ منانا چاہتے ہیں اور مطلب میں 9 دسمبر کو
میں ہمیشہ سوچتی تھی پہلے میرے جب میں تحریک میں تھی تب بھی سوچتی تھی کہ نہیں 16 دسمبر ہونا چاہیے کہ 16 دسمبر میں ہمارے تمام شہداء کے اندر ہم ان اپنے مشرقی پاکستان کے ان لوگوں کو بھی جو ہمارے بنگالی بہن بھائی شہید ہوئے تھے ان کا بھی اس میں آ جائے گا. پھر میں نے سوچا بعد میں خود ہی میں سوچتی ہوں اس کا انالیسس کرتی ہوں کہ 16 دسمبر ان کی آزادی کا دن ہے. ہم اگر یوم شہداء منائیں گے تو ان کی آزادی کے دن کو خراب کریں گے. اور وہ تو ان کی آزادی وہ اس پنجابی مافیا ایک ظالم و جابر فوج کے ظلم سے انہوں نے آزادی حاصل کی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی آزادی کی تقریب کو خراب کریں گے. مگر ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ہو گئی یوم شہداء تو اس کے اندر سارے مہاجر جائیں, سارے لیڈرز جائیں, سب منائیں. یہ بات کہ ہر چیز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ الطاف حسین بھائی نے ان کو مروایا. الطاف حسین بھائی کیوں مروایا بھائی الطاف حسین بھائی نے؟ آپ کو سب کو پتا ہے اب تو ہر چیز, پہلے تو کچھ چیزیں نہیں پتا تھی نا, اب تو سب کو سب پتا ہو گیا کہ جو آفاق احمد بھائی کا اور الطاف حسین بھائی کا جھگڑا تھا وہ بھی فوج نے کروایا تھا. جو ہمارے جتنے بھی لوگوں کو ہمارے پاس جھگڑے ہوتے رہے, لڑائیاں کرواتے رہے, فوج کروا رہی تھی, براہ راست کروا رہی تھی, واسطہ کروا رہی تھی, بالواسطہ کروا رہی تھی, فوج کروا رہی تھی. ہاں تحریک میں بہت غلطیاں ہوئیں اور ہوتی ہیں, ہر تحریک میں ہوتی ہیں, مگر وہ ہماری پارٹیوں کا, ہم مہاجروں کا ذاتی معاملہ ہے. اس میں کسی کی انٹرفیئرنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے لیڈروں سے اختلاف ہے تو ہاں ہم کو ان اختلافات کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. مجھے بہت ساری باتوں کے بعد, اگر مجھے میری پرسنل اپنی رائے بتا رہی ہوں میں, دیکھیں مجھے جب میں نے تحریک چھوڑی تو بہت ساری باتیں مجھے پتہ چلی جو کہ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. جب آپ ساتھ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, آپ اس کا حصہ تھے. جیسے ہی آپ باہر نکلے آپ کی آنکھوں سے پٹی کھل گئی اور آپ بھائی میں پھر اپنی گواہی دوں گی, میرے ہوتے ہوئے ہاں میرے چند اختلافات ہوئے, چند اختلافات تھے, اس کا اظہار میں اس وقت بھی کرتی تھی, اس کے احتجاج بھی کرتی تھی, مگر اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ سارے نظریہ خراب تھا. میں الطاف حسین بھائی کے کا سارے نظریے جو مہاجر ذات سے منسلک ہیں اس کو صحیح سمجھتی ہوں. ہاں سندھو دیش آپ کسی کو بھی کارنر پہ لگا دیں, کسی کو بھی آپ یہ بتائیے الطاف حسین بھائی اگر اتنے ہی برے ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے ہمارے کچھ لیڈرز الطاف حسین بھائی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں, جو ان کی جرائم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو وہ ثبوت ہوتا تو پاکستان کی فوج تو کب کا ان کو ہضم کر چکی ہوتی. تو کسی پر تہمت یا الزام لگاتے وقت یہ سوچے کیا جب ہم ایک ساتھ تھے تو ہم طاقتور تھے. ہے الطاف حسین بھائی کا, ہی از کیپبل, ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کے اندر یہ بلیسنگ ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لوگ ان کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں لوگوں کی. ہاں مگر بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف ہے, جو ان کے اطراف میں ان کی ٹیم ہے, جو لوگ ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ ہم سب کا حق ہے. الطاف حسین بھائی اگر ہے بھی تو الطاف حسین بھائی کی ٹیم چینج ہونا چاہیے, جو ان کے اطراف میں ٹیم ہے وہ میں سمجھتی ہوں چینج ہونا چاہیے, اور ان کے کام کے طریقے کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں آفاق احمد بھائی کو اچھا سمجھتی ہوں, وہ ایک لیڈر ہیں, وہ بے باک لیڈر ہیں. منافقت مجھے نظر نہیں آتی, ان کی باتوں سے مجھے منافقت نظر نہیں آتی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو مکھن بازی کر رہے ہوتے, جو ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. مجھے اگر واقعی میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں, میں سارے لیڈرز کی ریسپیکٹ کرتی ہوں, مگر مجھے تمام لیڈرز کے اندر جو میں سنتی ہوں, اگر الطاف حسین بھائی کے علاوہ کوئی اگر پسند آئی ہے, کسی کا وے آف ٹاکنگ پسند آیا, کسی کا انداز گفتگو پسند آیا, وہ آفاق احمد بھائی کا پسند آیا. بے باک ہیں وہ, مہاجروں کے حق میں بولتے ہیں, وہ کسی کے لگتا نہیں ہے کہ کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں, اپیرنٹلی مجھے نہیں لگتا ہے. تو میں تو یہاں سب سے کہوں گی کہ 9 دسمبر تمام منائیں, تمام کے تمام مہاجر لیڈر بنائیں, سب کے سب جائے یوم شہداء پہ. انہوں نے اپنی جو لوگ شہید ہوئے تھے, یہ بات ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ملک بنے گا, ہمارا صوبہ بنے گا, ہم جو بھی ہماری منزل بنے گی ہم اس وقت بتائیں گے, فیصلہ ہوگا. مگر وہ سارے کے سارے جو شہید ہوئے ہیں, جو بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے, جو لوگ اذیت سے مرے ہیں, وہ سب مہاجر قوم کے لیے مرے. تو اس دن کو سب منائیں. اس دن سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ صرف الطاف حسین بھائی کی دشمنی میں؟ مطلب الطاف حسین بھائی کی دشمنی ایسی کیا ہو گئی ہے آپ لوگ